जज़ाकुम अल्लाह खैरा। हजरात उलमा कराम, हम उसूल तहकीक के कोर्स में पिछले लेक्चर में जो मौज़ूआत डिस्कस कर चुके हैं उसमें मौजू का इंतखाब, मौजू की खुसूसियात और उसमें तहदीद कैसे हो उसके एक मिसाल में कुरानियात में एजाजुल कुरान की एक मिसाल हम देख चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने ये अर्ज किया था कि अगर आप हजरात कोई प्रैक्टिस के लिए इसको किसी मौजू को अपने लिए मुंतखब करें और फिर हम उसको क्लास में डिस्कस करें तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप हजरात में से किसी ने अपने लिए कोई मौजू सोचा है कि जिस पे हम बात कर सकें? हमारी ये क्लास वैसे होनी थी कल, लेकिन वो साथ मौलाना फजल हादी साहब की तबीयत की नासाजी की वजह से हम ये आज कर रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि आप हजरात के ज़हन में कल की ही क्लास का हो, लेकिन अगर किसी के ज़हन में कोई मौजू है तो हम पहले उसी को मुख्तसरन डिस्कस कर लेते हैं। फिर इंशाअल्लाह अजीज़ मौजू के इंतखाब के बाद अबवाब बंदी या खाका निगारी का जो पैटर्न है इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। हाँ जी, किसी के ज़हन में कोई हो तो बिस्मिल्लाह करें। अच्छा चलें, ठीक है। हम अगली क्लास में फिर इंशाल्लाह कुछ मौजूआत मैं आपके सामने रखूंगा, उसमें हम बात करेंगे। इससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज हम बात करेंगे खाका निगारी या अबवाब बंदी इस पे। तो जब आपने किसी मौजू को अपने लिए मुंतखब कर लिया, तो आपने देख लिया कि मैंने किसी भी इल्म के इस गोशे पर तहकीक करनी है, तो अब उसके लिए खाका बनाना ज़रूरी होता है। और ये ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जब आप मौजू अपने लिए मुंतखब करते हैं तो आपके जहन के अंदर उसका एक नक्शा होता है, काम करने का एक स्टाइल होता है। यहाँ आपने असातिज़ा से डिस्कशन करके काम का एक तरीका या कुछ प्रैक्टिस की होती है, असाइनमेंट्स वगैरह लिख के। तो आपने जो मौजू मुंतखब किया है उसको जहन में जो खाका है उसको पेपर पे उतारना, इसको हम खाका निगारी कहते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए भी होता है ताकि आपकी एक लाइन ऑफ एक्शन ये आपके सामने आ जाए कि आपने कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। और बाकी भी उसकी जो ज़रूरियात हैं वो आपके सामने आ जाएं। और फिर ये इन रिटर्न आप किसी के सामने पेश करके तो उससे मज़ीद इसमें राय ले सकें और इस पे डिस्कशन करके इसको मज़ीद प्योरीफाई कर सकें। तो खाका बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि काम करने की लाइन, काम करने का तरीका, काम करने का उस्लूब ये आपके सामने आ जाए और आप फिर काम का आगाज़ कर सकें। तो खाका निगारी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, मसलन आपने एक अच्छा खाका बनाना है, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम इंशाल्लाह उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, खाका जब हम बनाते हैं, इसके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि इसको खाका कहते हैं उर्दू में। अरबी में क्या कहते हैं, किसी के ज़हन में हो? तख्तीत कहते हैं जी, तख्तीत। तख्तीत भी कहते हैं। ठीक है। खुत्ततुल बहस भी कहते हैं। खुत्ता, खुत्ता। तो जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त स्टूडेंट स्टूडेंट ही होते हैं तो हम इसको खुत्ता की बजाय कुछ और ही कहा करते थे मजाक में। तो वो खुत्ततुल बहस इसका अरबी में कहा जाता है आमतौर पर, जो इस्तेमाल किया जाता है। और इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है साइनाप्सिस। ये साइनाप्सिस
ایک لائن آف ڈائریکشن تو ہوتی ہے، لیکن محقق ایز اٹ از اسے فالو کرے، لکیر کا فقیر بنے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک مجوزہ خاکہ ہوتا ہے۔ محقق جب تحقیق کرے گا تو یہ عین ممکن ہے کہ جو اس نے شروع میں خاکہ بنایا تھا وہ سارے کا سارا خاکہ تبدیل ہو جائے، اور اس کا سائناپسز، اس کا جو مقالہ ہے وہ اس کے سائناپسز کے مطابق نہ ہو۔ یہ عین ممکن ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ نے جو خاکہ بنایا ہوتا ہے یہ ایک تجویز ہوتی ہے کہ آپ ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، لیکن جب آپ عملی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے پہلو ایسے واضح ہو جاتے ہیں کہ جو ضروری ہوتے ہیں، آپ اس کو اپنی تحقیق میں شامل کرتے ہیں۔ اس میں ابواب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، فصول اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، جو ابواب کے ٹائٹلز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو اپنے خاکے سے نکالنی پڑتی ہیں، جو آپ یعنی اس تحقیق میں آپ شامل نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب نہیں ہے اس کو اس میں شامل رکھنا۔ تو خاکہ اصل میں ایک مجوزہ یعنی نقشہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی پابندی کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی یا ایم اے کے تھیسز وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں تو اس میں جو ممتحن آتے ہیں وہ اگر اس بات پہ اصرار کریں کہ آپ نے جو سائناپسس دیا تھا، آپ کا تھیسس اس سے مختلف ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھا ممتحن نہیں ہے، کیونکہ ممتحن کا کام ہوتا ہے کہ جو کام کیا گیا ہے، موضوع کا جو عنوان ہے اس کے ساتھ اس کی ریلیونس دیکھے کہ کیا یہ ٹو دا پوائنٹ کام کیا گیا ہے، یہ متعلقہ مواد اس میں جمع کیا گیا ہے، اس کی اندر جو تبویب کی گئی ہے، اس میں انالیسز کیا گیا ہے، وہ کیسا ہے۔ ممتحن کا کام یہ ہوتا ہے۔ ممتحن یعنی خاکے کا ہو بہو جو بلو پرنٹ ہے وہ چیک کرنے نہیں آتا، تو یہ کوئی اچھا ممتحن نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاکہ ایک مجوزہ، ایک تجویز ہے، آپ اس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحقیق ہو بہو اس کے مطابق ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی تحقیق میں یہ خاکہ بالکل ہی تبدیل ہو جائے۔ تو لیکن بہرحال ابتدا کے لیے یہ خاکہ ضروری ہوتا ہے۔ تو خاکہ نگاری جس طرح تحقیق یہ مقالہ لکھنا یا آپ اپنے نتائج تحقیق بیان کرتے ہیں، تو وہ ایک مطالعہ کے بعد، ایک کام کے بعد، ایک تھوڑا سا اس میں تحقیق کے بعد کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری بھی کسی نہ کسی درجے میں مطالعہ کی متقاضی ہوتی ہے کہ آپ اگر ذہنی طور پہ شارپ ہیں، آپ نے ایک موضوع منتخب کیا، آپ کے سابقہ نالج کی وجہ سے، یا پھر آپ اپنے الفاظ کے جوڑ کے جملے بنانے کی مہارت کی وجہ سے کوئی جوڑ توڑ کر کے خاکہ تو بنا لیں گے، لیکن وہ کوئی اتنا اچھا خاکہ نہیں ہوتا۔ بلکہ خاکہ نگاری کے لیے بھی، خطے کے لیے بھی آپ کو کچھ مطالعہ کرنا چاہیے، اس موضوع کی جو آپ نے منتخب کیا اس کی کچھ کتابوں کو دیکھنا چاہیے، وہ اگرچہ گہری نظر سے نہ بھی ہو، سرسری نظر سے ہی ہو، لیکن آپ اس کو دیکھ کے تو پھر خاکہ بنائیں گے تو یہ خاکہ زیادہ مؤثر ہوگا، اور زیادہ یعنی آپ کی تحقیق میں معاون ہوگا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ آپ سمجھ لیں کہ بھئی خاکہ نگاری میں مطالعہ یہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے جو موضوع منتخب کیا ہے آ، اس کے متعلقہ جو مواد آپ کو میسر ہے، آپ کم از کم سرسری طور پر ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے خاکے کو ترتیب دیں، اس کی ابواب بندی کریں، اس میں فرضیہ وغیرہ، مقاصد وغیرہ وہ متعین کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عام طور پہ آ، اس میں یعنی ہم جیسے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے تخیل کی پرواز کو ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ابواب بندی کر کے تو خاکہ بنا لیتے ہیں۔
लेकिन ये कोई इतना अच्छा तासुर नहीं है। अच्छा, खाका जब आप बनाते हैं तो उसमें ये तीन नक्श होते हैं, जिसको हम कहते हैं नक्श अव्वल, नक्श सानी और नक्श सालिस। आप ये कह लें कि ये खाके के खाका बनाने से लेके तहकीक के पूरे यानी इख्तिताम तक के मराहिल हैं, नक्श अव्वल, नक्श सानी, नक्श सालिस। नक्श अव्वल क्या होगा कि आपने खाका बनाया, अब वो आपके टाइटल बना लिए, उसके फजूल में तकसीम कर ली, और फिर आपने उसके मुताबिक उस लाइन ऑफ एक्शन पे मवाद फराहम करना शुरू किया। इसको कहते हैं जमे मवाद। आपने मवाद जमा करना शुरू कर दिया अपने मौजू से मुतल्का। तो जब आप मवाद जमा करेंगे तो उस मवाद को अभी आप देख रहे हैं, सरसरी नजर से देख रहे हैं, अभी आप उसको गहराई से देखना शुरू नहीं किया, तो इसके साथ भी आपको खाके में कुछ तब्दीलियां करने का मौका मिल जाएगा। जब मवाद आपके सामने होगा तो उसको सरसरी नजर से देख के भी आप अबवाब बंदी और फसूल वगैरह में उखाड़ पछाड़ कर सकते हैं। तो ये गोया के खाका बनाने के बाद मवाद की फराहमी का जो मरहला है, उसमें भी खाके में तब्दीली होती रहती है। फिर आपने जो मवाद फराहम किया है और आपने फिर उसका मुताला भी कर लिया है, उसको देख लिया है, गहराई के साथ उसको जज कर लिया है, तो फिर आपको खाके में तब्दीली करने का एक और मौका मिलेगा। और इसी मौका पर खाके में जो बुनियादी तब्दीली है वो होती है, चीजें आ गई हैं। तो अब आप ये समझते हैं कि जो इब्तदाई नक्शा मैंने खींचा था, उस नक्शे में ये फलां 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 तब्दीली करने की जरूरत है, तो आप वो तब्दीली कर लेते हैं। हम इसको नक्शे नक्शे सानी कहते हैं, मुताले के बाद। और फिर नक्शे सालिस होता है कि जब आपने मुताला कर लिया, आपने जो अपना मौजू था उसको अच्छी तरह पढ़ लिया, और फिर आप उसको अब अपने मकाले की तस्वीर या अपने मकाले के लिखने की तरफ आ रहे हैं। आपने वो मकाला लिखा, अब उस मकाले को जो आपने अपने यानी अपने अपने ब्रेन चाइल्ड है आपका, जो मुताले के बाद जो आपके जहन के नतायज हैं एनालिसिस के बाद, अब आप उसको मकाले की शक्ल में मुरतब कर रहे हैं। तो इस वक्त भी आपको वो जो खाका आपने बनाया था उसमें तब्दीली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अब फाइनल काम कर रहे हैं। तो जो आपने इब्तदाई नक्शा बनाया था, तो उसमें बहुत सारे पहलू आपके सामने आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये नक्शे सालिस यानी मकाले की तस्वीर यानी मुसव्वदा बनाने, तस्वीर का मतलब होता है कि मुसव्वदा तैयार करना। तो उस मरहले में आप खाके में बहुत सारी तब्दीलियां कर चुके होते हैं, और जब आप मुसव्वदा तैयार कर लेते हैं, तो फिर आपको जो इब्तदाई खाका है और इस मकाले में या इस मुसव्वदे में बहुत ज्यादा फरूक नजर आएंगे। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है और जनरल बात है, और ऐसा होना चाहिए। अगर मुहक्किक ने अपने खाके में बस रंग भर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी जहनी सलाहियत का इजहार कम किया है। और अगर उसका खाका जो बना था उसमें उसने कुछ तब्दीलियां की हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी जो जहनी सलाहियत है, उसका जो एनालिसिस है, वो उसको बहुत सारे दीगर पहलुओं पर भी ले गया है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा होगा। तो खाके के अंदर तब्दीली के ये तीन नक्श आम तौर पे जिक्र किए जाते हैं। नक्श अव्वल, जब आप मवाद की फराहमी कर रहे हैं, सरसरी सरसी उनको देख रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें भी आप कुछ तब्दीली कर सकते हैं। नक्श सानी का, जब आपने मवाद का मुताला कर लिया है, तो उस वक्त भी आप तब्दीली करेंगे। और फिर उस मुताले के नतायज को मकाले की शक्ल में जब आप तस्वीर के मराहल में लेकर जाएंगे, तो उस वक्त भी एक तब्दीली होगी और ये फाइनल होगी। तो ये खाके की तैयारी, आप इसे कहने के खाके की तैयारी से लेकर खाके में रंग भरने यानी
یہ خاکہ آپ کے ساتھ ساتھ گویا کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ارتقا ہے آپ کی تحقیق کے دوران۔ خاکے کے بنیادی حصے کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے ایک خاکہ بنانا ہے ابتدا میں تو اس میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلے ٹائٹل پیج ہوتا ہے، تو آپ کا موضوع اس میں لکھا جاتا ہے۔ عام طور پہ موضوع اگر اردو میں لکھا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی لکھ دی جاتی ہے۔ عام یونیورسٹیز آج کل انگلش ٹرانسلیشن بھی اس کی ساتھ ہی لکھ دیتی ہیں۔ اور ٹائٹل پیج میں اوپر موضوع ہوتا ہے، موضوع کے ساتھ، یعنی جو بڑا ٹائٹل ہے وہ موضوع کا ہوگا، اور اس میں موضوع میں اگر کوئی تحدید کی گئی ہے تو پھر اس تحدید کو نیچے ایک لائن میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی چھوٹے فونٹ میں، تو وہ تحدید اس موضوع کا حصہ ہی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ٹائٹل جو اس کا ہے وہ ذرا بڑا ہونا چاہیے، اور اس کی تحدید نیچے آ جائے گی۔ اس کے ساتھ جو مقالہ نگار ہے اس کا نام ہوتا ہے ٹائٹل پیج میں، ساتھ اس کے مشرف کا، سپروائزر یا نگران کا نام ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ اسٹوڈنٹ کے نام کے ساتھ کوئی القابات نہیں ہوتے، اس کا صرف رول نمبر ہوتا ہے۔ لیکن جو سپروائزر ہیں ان کے ساتھ رسمی سے کچھ القابات بھی لکھے جاتے ہیں، مثلا وہ پروفیسر ہیں، یا وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، یا وہ ڈین ہیں، اس طرح کے جو ان کے عہدے ہیں وہ ساتھ لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد عام طور پہ ٹائٹل پیج پہ یونیورسٹی کا مونو لگایا جاتا ہے۔ وہ سائڈ پہ لگایا جا سکتا ہے، درمیان میں لگایا جا سکتا ہے، یونیورسٹیز کا اپنا مونو ہوتا ہے تو وہ مونو لگایا جائے گا جہاں پہ مناسب لگے۔ اور پھر آخر میں جو باٹم ہے اس کا پیج کا، ٹائٹل پیج کا، اس میں آ، لکھا جاتا ہے سیشن، کہ آپ یہ مقالہ کس ڈگری کے لیے کس سیشن میں لے رہے ہیں، اور پھر ساتھ یونیورسٹی کا نام ہوتا ہے۔ ڈگری کا عام طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے ٹائٹل کے ساتھ، کہ یہ ایم فل کے لیے مقالہ ہے، یا پی ایچ ڈی کے لیے مقالہ ہے، یا ایم اے علوم اسلامیہ کے لیے مقالہ ہے۔ تو اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹائٹل پیج کا۔ ایک ہاں جی، یہ آپ کے سامنے ایک ٹائٹل پیج آ گیا۔ اس میں یہ سب سے پہلے اوپر یہ ٹائٹل ہے، اسلام آباد فروٹ اور سبزی منڈی میں رائج معاملات کا فقہ حنفی کی روشنی میں تحقیقی جائزہ۔ فروٹ اور سبزیوں کی خرید و فروخت کے بارے میں احادیث میں بہت سارے ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ تو جو معاملات ان ہدایات کے مطابق ہوں گے وہ شرعی طور پہ درست ہوں گے، اور جو معاملات ان ہدایات کے مطابق نہیں ہوں گے وہ شرعی طور پہ درست نہیں ہوں گے۔ تو فقہائے کرام مارکیٹوں میں اور منڈیوں میں باقاعدہ جایا کرتے تھے، اور جا کے تجار کے معاملات کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی آ، کوشش کرتے ہیں۔ اور امام محمد رحمہ یہاں کا کیا کام ہے؟ آپ پڑھنے پڑھانے والے آدمی، عالم آدمی ہیں، تو آپ جا کے مسجد میں بیٹھے ہیں، درسگاہ میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی درسگاہ میں بیٹھ کے جو شرعی احکامات میں بتاؤں گا تو مجھے اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ تجارت ہو کیسے رہی ہے تو میں اس کا صحیح یعنی درست شرعی حکم کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس لیے میرا یہاں بیٹھنا بھی اسی پڑھنے پڑھانے کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ جو محقق ہے انہوں نے
یہ موضوع منتخب کیا. اب یہ ایم فل مقالہ، ایم ایس اسلامک اسٹڈیز یعنی ایم فل کا یہ مقالہ ہے. یہ مسئلہ یونیورسٹی ہے، ہائی ٹیک یونیورسٹی، اس کا یہ مونو ساتھ لگا ہوا ہے. مقالہ نگار ہیں عنایت الرحمان صاحب، یہ ان کا رول نمبر ہے. نگران مقالہ ہے ڈاکٹر احمد حسن صاحب. عام طور پہ نیچے ان کا یونیورسٹی کا نام یا ان کے جو ڈیزیگنیشن ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں لکھا. اور نیچے سیشن لکھ دیا ہے 2021 ہے، اور اوپر یونیورسٹی کا نام ہے، ڈپارٹمنٹ کا نام ہے. تو یہ ٹائٹل پیج ہے. تقریباً اسی طرح کا ٹائٹل پیج ہوتا ہے سب ہی یونیورسٹیز کا. تو یہ مقالہ مکمل ہونے کے بعد ہے، لیکن سائناپسس میں خاکے میں بھی ٹائٹل پیج بالکل اسی طرح کا ہی لگتا ہے، اور وہ ٹائٹل پیج سیم رہتا ہے. یعنی آپ نے اگر یونیورسٹی میں کوئی ڈگری کے لیے تحقیق کی ہے تو اس میں آپ نے یہ موضوع جو منتخب کر لیا، اس میں یہ کا کے کی بھی پھر آپ تبدیل نہیں کر سکتے. موضوع جو آپ کا ٹائٹل بن گیا پھر وہ ایسا ہی رہے گا. تو یہ ٹائٹل پیج ہے جی. اس کے بعد موضوع کا تعارف ہوتا ہے. یعنی ٹائٹل پیج کے بعد آپ موضوع کا تعارف کرواتے ہیں. یعنی اگلے تقریباً 1.5 سے 2 پیجز سائناپسس کے، اس میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. موضوع کا تعارف ہوتا ہے، موضوع کی اہمیت ہوتی ہے، موضوع اختیار کرنے کے اسباب ہوتے ہیں. یہ 3 چیزیں عام طور پہ یہ اگلے 1.5 سے 2 پیجز میں کور کر دی جاتی ہیں. موضوع کیا ہے، آپ نے اس کا ایک نقشہ کھینچ دینا ہے 1-2 پیراگراف میں. یہ میرا موضوع یہ ہے. اس کی اہمیت کیا ہے، اہمیت بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ظاہری بات ہے کہ سال 2 سال 3 سال اس تحقیق میں لگائیں گے تو کسی ایسے کام میں یہ وقت صرف نہ ہو جائے کہ جو بالکل ہی غیر اہم قسم کا ہو. تو آپ بتائیں گے کہ میرا موضوع اہم ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں اس پر یہ وقت لگانے لگا ہوں. تو اس کے بعد ہے کہ آپ نے یہ موضوع اختیار کیوں کیا. ٹھیک ہے، موضوع اہم تو ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے، لیکن آپ اسے کیوں اختیار کر رہے ہیں. تو آپ پھر اس میں یہ بتاتے ہیں کہ مثلا میرا بیک گراؤنڈ ہے درس نظامی کا، اور یہ موضوع یعنی میری طبیعت سے متعلق ہے، یا اس کو سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ ایک کرنٹ ایشو ہے جس میں سوسائٹی میں بحث چل رہی ہے، تو اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو الگ الگ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ اس موضوع سے متعلق اختیار کرنے کے اسباب اس میں ذکر کریں گے. اور یہ 1.5 سے 2 پیج میں یہ سارے کے سارے یعنی تینوں پہ بات 1-1 2 2 پیراگراف میں کر دینی چاہیے. کچھ جگہ پہ ان کا الگ الگ سرخی لگا کے، ہیڈنگ لگا کے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ جو سائناپسس بنتے ہیں اس میں بغیر ہیڈنگ کے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے سائناپسس میں. تو یعنی پہلے 2 پیراگراف میں تعارف ہو گیا، پھر اگلے 2 پیراگراف میں اس کی اہمیت ہو گئی، اگلے 1-2 پیراگراف میں اس کے اسباب ذکر ہو گئے. تو ایک ایک حصہ، دوسرا حصہ یہ ہو گیا. یہ ہیڈنگز 3 ہیں لیکن عام طور پہ یہ دوسرے حصے کے طور پہ شمار ہوتی. سب سے اہم حصہ سائناپسس کا یہ 2 شمار کیے جاتے ہیں، یا آپ 3 کہہ لیں. ایک موضوع پر سابقہ کام کا جائزہ، یہ ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے. دوسرا مفروضہ تحقیق، مفروضہ تحقیق یہ اہم سمجھا جاتا ہے. اور تیسرا ابواب بندی. جب آپ نے کوئی سیناپسس بنایا اور وہ قبولیت کے مراحل میں سے گزر رہا ہے، تو جو یعنی کمیٹی بیٹھے گی جس کو ہم عام طور پہ بصر کہتے ہیں، یا اس طرح کی کچھ مراحل سے وہ گزرتا ہے. سائناپسس کے قبولیت کے مراحل پہلے یہ ہوتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ میں اساتذہ اس کو دیکھتے ہیں، پھر ڈپارٹمنٹل میٹنگ میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، پھر اس کو جو یونیورسٹی کی سطح کی
مین جو اس کی کابینہ یونیورسٹی کی ہوتی ہے اس میں یہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے پھر جب قبول ہو جاتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس موضوع پر اپنا کام کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ نوٹیفیکیشن جب ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر اسٹوڈنٹ کو اپنے کام کی اجازت ملتی ہے، یعنی اس کا کام اگر اس نے پہلے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو اسے اب شروع کر دینا چاہیے۔ یہ گویا کہ اس کا کام آفیشلی سٹارٹ ہو گیا۔ تو اس میں جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یہ تین چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ ٹائٹل دیکھتے ہیں، یعنی موضوع، اس کا ٹائٹل اس نے کیا بنایا، کیونکہ ٹائٹل کے اندر آپ نے سمونا ہوتا ہے اپنے پوری تحقیق کو۔ آپ نے اس میں تحدید کرنی ہے، آپ اس میں ڈائمینشن طے کرنی ہے، آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ میں اس پہ یعنی کس تناظر میں بات کروں گا، یہ سارا ٹائٹل میں ہوتا ہے۔ تو مثلا ابھی یہ نے دیکھا تو اس میں انہوں نے فروٹ منڈی اور سبزی منڈی میں، اس کا مطلب ہے وہ فقہ حنفی کے اصولوں کو ہی استعمال نہیں کریں گے، تو وہ موضوع نہیں ان کے یعنی یہ ٹائٹل نے ان کا موضوع اس کو باندھ دیا۔ تو اس ٹائٹل کو دیکھا جاتا ہے میٹنگز میں کہ یہ ٹائٹل کیسا ہے۔ میں نے جب یہ اپنا سائناپسس بھیجا یونیورسٹی کو، تو اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب یعنی وی سی تھے۔ تو میں اور میرے سپروائزر ہم جب پیش ہوئے سامنے، تو تقریباً وہاں پہ کوئی 20-30 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سب کے سامنے آپ کا سائناپسس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پڑھا، تو ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب کی ایک بیوی ہیں، بیوی وہ بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی اس میں شریک تھی، اور سب سے زیادہ وہی تبصرے کر رہی تھی۔ بیویوں کے پھر اپنے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے جب پڑھا تو اس کا ٹائٹل تھا کہ فقہ الحدیث میں مولانا انور شاہ کشمیری کا مقام و منہج۔ اب عام طور پہ کیونکہ یہ اسلامیات کا موضوع ہے تو ان کا سبجیکٹ اسلامیات نہیں تھا، وہ سائنسز کے کسی سبجیکٹ میں تھی، تو انہوں نے پہلا تبصرہ یہ کیا کہ یہ جو موضوع ہے اس میں تو مولانا انور شاہ کشمیری یہ کون ہے؟ تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شخصیت کو الیبوریٹ کرنا آپ چاہ رہے ہیں، ان کا مقام اور یہ اور وہ اس طرح کا انہوں نے تبصرہ کیا۔ تو میرے سپروائزر نے مجھے اشارہ کیا کہ جسٹیفیکیشن دو، تو پھر میں نے ان کو تھوڑا سا جسٹیفائی کیا کہ نہیں، یہ ان کا مقام ہیں، اور پھر ان کا فقہ الحدیث میں منہج کیا ہے۔ لیکن انہوں نے 2-3 منٹ کافی اس پہ بحث کی کہ نہیں یہ تو موضوع ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ مجاہد کامران صاحب جو تھے انہوں نے ان کو ٹوکا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، موضوع بالکل ٹھیک ہے اور یہ شخصیت پہ نہیں ہے بلکہ، تو بہرحال وہ قبول ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ موضوع کو اپنا سائناپسس پیش کرتے ہیں تو اس میں ٹائٹل دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے اہم چیز دیکھی جاتی ہے وہ لٹریچر، تو کہاں سے ہم کہاں پہنچے تھے؟ لٹریچر ریویو پر ہم بات کر رہے تھے۔ جی سر، جی سر، مجاہد صاحب تک پہنچے تھے آپ، بات بتا رہے ہیں تو میں ٹوکا انہیں اچھا اچھا، موضوع کے متعلق۔ جی ٹھیک ہے۔ تو جو اہم چیزوں میں سے جو یعنی بڑی اہم چیز ہے وہ سابقہ کام کا جائزہ یا لٹریچر ریویو ہوتا ہے، کیونکہ لٹریچر ریویو آپ کے موضوع کو کی سپیس پیدا کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ محقق کو اس موضوع پر یعنی کام اس کے لیے ممکن ہے، اس نے چیزیں پڑھی ہیں۔ تو
वो अच्छा जो सिनॉप्सिस होता है उसमें बहुत अच्छा लिटरेचर रिव्यू होना, ये उसके एक बुनियादी अज्जा में से है। तो ये अगर आपने मुताला करके खाका तैयार किया है तो आपका लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छा होगा। और लिटरेचर रिव्यू भी ये कोई लंबा चौड़ा नहीं होता, बल्कि ये तकरीबन आप कह लें कि एक पेज का मैक्सिमम, या आधे पेज का या 2 पेज का इतना हो सकता है। आमतौर पे आपने देखना होता है कि इस मौजू पर किसी ने काम किया है या नहीं किया। अगर किया है तो उसने किस पहलू को मौजूए बहस बनाया, और उसमें मेरे काम का क्या स्पेस कैसे बनती है। मसलन मैंने जब ये काम किया तो उसमें मैंने देखा कि मौलाना अनवर शाह कश्मीरी पर कौन कौन से काम हुए हैं। तो उनके सवाने पर 2-3 काम थे। उनकी बायोग्राफी लिखी गई थी। उनका उन्होंने अपने यानी हदीस की अमाली में अल्लामा इब्ने हजर पर जो तनकीदात की हैं, एक आदमी ने उन तनकीदात को मौजूए बहस बना के तो गोया के उस पे काम किया था। यानी अ, इब्ने हजर का दिफा किया था। वो एक काम था। फिर इनके मनहज हदीस पर एक काम हुआ था, पीएचडी का पंजाब यूनिवर्सिटी से ही। तो वो पीएचडी की पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मुयस्सर आया। उसको देखा जाके, उसको उस पे उन्होंने इनकी खिदमात पे एक मकाला हुआ था। तो ये जितने काम थे जो किताबी शक्ल में हुए या फिर डिग्री के लिए हुए, वो सारे जमा करके तो फिर मैंने उसमें लिखे कि ये इन पे काम हुआ है। लेकिन इनकी फिक़्हुल हदीस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अब मैंने उसमें स्पेस दिखाई। तो ये एक बड़ी अहम चीज होती है जो आपके साइनाप्सिस को मंजूर करवाने के लिए, आपके मौजू को मंजूर करवाने के लिए बड़ी जरूरी होती है। अगर लिटरेचर रिव्यू कमजोर है तो डिपार्टमेंटल सतह पे ही आम तौर पे आपका साइनॉप्सिस रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर उसको रिवाइज करने का कहा जाता है कि आप पहले पढ़ के आए, इस पे ये काम देखें। असातिज़ा उसमें रहनुमाई कर देते हैं कि इस मौजू पर ये किताबें हैं, आप उसको पढ़ के तो फिर आए और फिर अपने मौजू को जस्टिफाई करें। तो दूसरी अहम चीज़ जो सिनॉप्सिस में मंजूरी के मरहले में देखी जाती है वो लिटरेचर रिव्यू होता है, जिसको हम कहते हैं मौजू पर साबका काम का जायजा। अच्छा, और तीसरी अहम चीज़ ये मफरूजात तहकीक हैं। भाई आप ये तहकीक क्यों कर रहे हैं और आप इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो उसमें मसलन हमने ये एक मौजू कहा था कि कुरान पे हमने काम किया, फिर एजाजुल कुरान पे काम किया। एजाजुल कुरान के जदीद मुफस्सिरीन का कुरान, मुफस्सिरीन कुरान का नुक्ता नज़र क्या है, हमने ये वाला मौजू अपने लिए ले लिया। अब इसमें हमने मफरूज़ा क्या करना है। ये बिल्कुल उसी मफरूज़े की तरह है जो साइंटिफिक वर्क में यानी कायम किया जाता है कि भाई अगर हम इस चीज़ को मिलाएंगे इसके साथ तो ये बनेगा। अब वो बना नहीं बना, वो अलग चीज़ है। वो आपके एक्सपेरिमेंट या तहकीक के बाद की बात है। लेकिन अभी आपके जहन में क्या है मफरूज़े की सतह पे कि भाई इस का चीज़ को हम ऐसे करेंगे तो ये नतीजा निकलेगा। तो हम यहाँ पे ये मफरूज़ा बना सकते हैं कि जदीद मुफस्सिरीन ने कुरान करीम के कुछ ऐसे वजूह एजाज को बयान किया है कि जो कदीम मुफक्किरीन ने बयान नहीं की। जमाना बदला है और जमाने बदलते जमाने में कुछ ऐसे वजूह एजाज कुरान के सामने आए हैं कि जो जदीद मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं, कदीम मुफस्सिरीन ने बयान नहीं किए। अब ये एक मफरूजा है। अब इसकी तहकीक या तरदीद, इसकी तस्दीक या तरदीद ये आपकी तहकीक के बाद होगी। आप पढ़ेंगे चीजें और उसमें आप देखेंगे कि हाँ कुछ वजूह एजाज कुरान के ऐसे हैं कि जो कदीम मुफस्सिरीन ने बयान नहीं किए लेकिन जदीद मुफस्सिरीन उसको बयान करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके मफरूजे की आपकी तहकीक ने तस्दीक कर दी। लेकिन जब आपने वो मवाद पढ़ा मुफस्सिरीन का, तो उसमें आपको कोई ऐसी नई चीज नहीं मिली कि जो साहब का मुफस्सिरीन ने बयान
کی ہے نہیں کی اور انہوں نے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مفروضے کی آپ کی تحقیق کی بنیاد پہ تردید ہو گئی، تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ جدید مفسرین نے کوئی وجوہ اعجاز کوئی انوکھے بیان نہیں کیے، بلکہ سارے کے سارے قدیم مفسرین سے ہی لیے ہیں۔ تو خاکے کے اندر آپ نے مفروضہ تحقیق یا مفروضات تحقیق بنانے ہوتے ہیں، تو یہ مفروضہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ثابت یا یعنی تصدیق یا تردید کس بات کی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی تحقیق کی بنیاد پہ۔ تو جب آپ کوئی موضوع لیں گے تو اس کے مفروضات بھی آپ کو کچھ سامنے لانے ہوں گے سائناپسز میں، کہ جو بعد میں، اچھا یہ والی چیز یہ ممتحن چیک کرتا ہے جب آپ کا مقالہ کسی کے پاس جاتا ہے، تو وہ یہ چیک کرتا ہے کہ بھئی اس نے مفروضہ کیا بنایا تھا، اور اس تحقیق کے بعد اس مفروضے کی کیا کیفیت بنی ہے، وہ یہ چیک کرتا ہے۔ اور عام طور پہ وہ جب وائوا لینے کے لیے آتے ہیں تو اس میں وہ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی آپ کا یہ مفروضہ تھا، تو آپ نے کیا نتیجہ نکالا، تو پھر جو محقق ہے اس کو اسے بیان کرنا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اس کی تصدیق کی ہے یا میں نے اس کی تردید کی ہے، میرے تحقیق کے نتیجے میں یہ نتائج سامنے آئے ہیں اس مفروضے کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے جو مقالے میں سائناپسز میں دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ مقاصد تحقیق ہیں، اسلوب تحقیق ہے، یہ ایک جنرل سی باتیں ہیں۔ مقاصد تحقیق کیا ہے، وہ تقریباً سب نے جنرل سی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ نئی اس مسئلے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا، اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اسلوب تحقیق میں یہ بھی ایک جنرل سی بات ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ پرائمری سورسز کا مطالعہ کریں گے، آپ اس سے جو مواد آئے گا آپ اس کی تجزیہ کریں گے، اس کا انالیسز کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک جرنل سی باتیں ہیں، یہ تقریباً سبھی سائناپسز میں قریب قریب ایک جیسی ہی لکھی ہوتی ہیں، مقاصد میں تقریباً ایک جیسی ہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اچھا، چوتھی چیز جو اہم ہے سائناپسز میں، وہ ابواب بندی ہے۔ اصل سائناپسز اسی کو کہتے ہیں، اصل جو خاکہ ہے وہ اسی کو کہتے ہیں، ابواب بندی کو، کہ آپ نے مقالے میں کتنے ابواب ہیں، ان ابواب میں آپ نے ٹائٹل کیا بنائے ہیں، پھر ان ابواب کو آپ نے سب سیکشنز میں یعنی فصول میں یعنی ہم اگر اسلامیات میں کریں یا اردو میں کریں تو اس میں یہی آتا ہے کہ باب ہوتا ہے اور پھر آگے اس کی فصل ہوتی ہے۔ عربی کے اندر جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں کتاب یہ ہوتا ہے بطور چیپٹر کے، اور آگے اس کی سب ہیڈنگز ہوتی ہیں باب، مثلا کتاب الصلاح، اب کتاب الصلاح میں آگے ابواب ہوں گے کہ باب باب القراءت خلف الامام، نماز کا ایک جز ہے تو اس پہ ایک باب بن جائے گا۔ تو لیکن اردو میں عام طور پہ جب ہم اسلامیات میں تحقیق کرتے ہیں تو اس میں باب کو بطور چیپٹر کے اور نیچے فصل کو بطور سب ٹائٹل کے یا سب سیکشن کے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس میں ابواب اور فصول بتانے ہوتے ہیں ان کے ٹائٹل کے ساتھ۔ اچھا، اس میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے اگر 3 یا 4 ابواب بنائے ہیں تو ان ابواب کا ٹائٹل آپ ایسا بنائیں گے کہ جس میں جو آپ کا مین ٹائٹل ہے اس کے ساتھ تعلق جھلکے، وہ آپ اس کے ساتھ تعلق نظر آئے کہ ہاں یہ اس ٹائٹل کے تحت یہ باب بندی، یہ باب بنایا گیا ہے۔ اور پھر جب آپ فصل بنائیں گے تو فصل میں جس باب کی آپ نے فصل بنائی ہے، فصل کا ٹائٹل ایسا بنائیں گے کہ اس کا تعلق اس باب کے ساتھ واضح ہو۔ تو یہ ایک پریکٹس ہے۔ اگلے لیکچر میں کچھ سائناپسز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں ہم ذرا یہ ابواب بندی چیک کریں گے کہ لوگوں نے اس کی ابواب بندی کیسے کی ہے، اور کیسے اس کا تعلق مین ٹائٹل کے ساتھ ہے، اور کیسے اس کا تعلق باب کے ٹائٹل کے ساتھ ہے، اور فصل کیسے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ تو یہ ایک پریکٹس ہے اور یہ پریکٹس کرنی چاہیے
یہ بڑی ضروری ہے، جب آپ تحقیق کرتے ہیں سناپسس وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں یہ بڑی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کوئی 5-7 سائناپسس دیکھیں گے اور اس میں ان چیزوں کو اپلائی بھی کریں گے۔ تو یہ ابواب بندی بڑی اہم ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو آ، اچھے ممتحن ہوتے ہیں وہ ٹائٹل کے بعد مفروضہ تحقیق دیکھتے ہیں، اور مفروضہ تحقیق کے بعد سیدھا ابواب بندی پہ آتے ہیں، درمیان کی چیزیں وہ نہیں پڑھتے، تو ابواب بندی کو دیکھ کے تو اس کا کرتے ہیں۔ تو یہ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں، مثلا آپ نے ایم اے کا اگر مقالہ لکھنا ہے تو اس میں 2 ابواب بھی چل جاتے ہیں، 3 بھی چل جاتے ہیں۔ ایم فل کے مقالے میں عام طور پہ 3 اور 4 ابواب تک آپ کر سکتے ہیں، لیکن پی ایچ ڈی کے میں 4-5 ابواب بھی 5 تک ابواب چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی محقق کی صوابدید پہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ابواب کم رکھیں اور فصلیں زیادہ کر لیں، مطلب 4 کر لیں ابواب، 5 کر لیں، لیکن اس کی فصلیں آگے بڑھا لیں۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ابواب ہی زیادہ کر لیں، مطلب میں نے ایم فل کا تھیسس لکھا تو اس کے 7 ابواب بنائے۔ وہ ہمارے پروفیسر سجاد صاحب اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، تو وہ وائوے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے پھر اس کو کہا بھی کہ آپ نے اتنے ابواب بنا دیے، تو بہتر تھا کہ آپ 3-4 بناتے، تو اس میں سمو دیتے، لیکن بہرحال انہوں نے اس پہ یعنی اس کو ریوائز کرنے کا نہیں کہا۔ تو ابواب زیادہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ کی 3-4-5 یہ اتنے ابواب عام طور پہ چلتے ہیں۔ تو آخر میں پھر آپ مجوزہ مصادر و مراجع، کیونکہ یہ سارا خاکہ ہی مجوزہ ہے، تو اس میں پھر آپ کون کون سے مصادر یعنی استعمال کریں گے، تو وہ جتنی آپ کو کتابیں اس موضوع کی ملتی ہیں آپ اس کو آخر میں لکھ دیتے ہیں۔ مثلا اسلامیات پہ کام کرنا ہے تو سیاستہ آپ لکھ دیں گے، حدیث کی دوسری کتابیں لکھ دیں گے، قرآن کریم لکھ دیں گے، پھر آپ کا موضوع جو ہے اس سے متعلقہ جتنی کتابیں ہیں فقہ وغیرہ کی وہ لکھ دیں گے۔ تو جتنی آپ کو اپنے موضوع سے متعلقہ کتابیں میسر آئیں آپ اس میں مصادر و مراجع میں، مجوزہ مصادر و مراجع میں وہ لکھ کے تو آپ کا سائناپسس پورا ہو جائے گا۔ تو یہ موضوع منتخب کرنے کے بعد اس کا خاکہ نقشہ یا لائن آف ایکشن بنانے کا یہ مختصر سا تعارف ہے، اور اس کے کنٹینٹ کیا ہوتے ہیں، اس کے حصے کیا ہوتے ہیں، اس کا یہ مختصر سا تعارف ہے۔ امید ہے کہ چیزیں کچھ نہ کچھ تو واضح ہو گئی ہوں گی۔ اگلی کلاس میں ہم کچھ سائناپسس جو بنائے گئے ہیں وہ دیکھیں گے، تو امید ہے کہ اس سے کچھ چیزیں مزید بھی واضح ہو جائیں گی۔ تو آپ حضرات کے ذہن میں اگر کوئی بات ہے تو بسم اللہ کیجیے، آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہے۔ اچھے محققین کلاس میں موجود ہیں، تو کہیں پہ میں اوپر نیچے کر گیا ہوں چیزیں، تو اس کی وضاحت آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ۔ ہاں جی حضرات علماء کرام۔ اچھا چلیں، پھر باقی کی باتیں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہی کریں گے۔ میں اس کی ریکارڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی، تو اگر ضرورت محسوس کریں تو اس کو بھی ایک دفعہ ملاحظہ کر لیں۔ تو باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں کچھ 6-7 سائناپسز میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تو یہ 3-4 چیزیں جو خاکے میں اہم ہوتی ہیں ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے کہ اس سے کچھ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کلاس ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ حفاظت کرے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرن۔